बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशरियात में सिलसिला सवाल जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज फिर हमने मुफ्ती साहब को इनवाइट किया है और उन सवालात की रहनुमाई लेंगे जो लोगों ने कमेंट बॉक्स में या मैसेज के ज़रिए लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानब और मुफ्ती साहब से ये पहला सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, आजकल चूंकि लोग एतकाफ बैठ रहे हैं, ये सादत हासिल कर रहे हैं, तो मस्जिद में एतकाफ के दौरान पर्दे लटकाए जाते हैं, उनके बारे में शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हसन साहब, ये इंतहाई एक अहम मसला है कि चूँकि एतिकाफ के एग्जाम चल रहे हैं, तो हर मस्जिद के अंदर तकरीबन ये एक रवाज सा बन गया है कि पर्दे लटकाना। पर्दे लटकाना इसके अंदर ना कोई फर्ज है, ना वाजिब है, ना कोई सुन्नत है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। पर्दे लटकाने से इज्तनाब बहरहाल बेहतर है, क्योंकि अगर पर्दे लटकाए जाएंगे तो उससे सफ कट जाएगी, सफ कता होगी, और सफ कता करने से हुजूर अलैहि सलाम ने मना फरमाया है और बड़ी सख्त वईद हुजूर अलैहि सलाम की हदीस मुबारका में मज़कूर है कि जो बंदा सफ काटता है उसके बारे में। इसलिए बेहतर ये है कि पर्दे जो है वो इतिकाफ की हालत में ना लटकाए जाए। हाँ, अगर लटकाने भी हैं तो पिछली साइड पे जहाँ सफ वगैरह का मसला ना हो, उस वो तरतीब बना ली जाए। हाँ, अगर लटकाए हैं सफ के दौरान है तो फिर नमाज के लिए कम से कम जो है वो पर्दों को उठा दिया जाए ताकि सफ मुकम्मल हो जाए और मुकम्मल सफ के साथ नमाज जो है वो अदा हो। क्योंकि अगर सफ कट जाएगी तो नमाज कराहत के अंदर चली जाएगी और सफ जो है वो कता करने वाले के बारे में जो हुजूर की वईदात है, बंदा उनका इस्तेकाक रखेगा। इसलिए बेहतर ये है कि बंदा जो है वो एतिकाफी हमारे जितने भी हैं वो उस पर्दे न लटकाए। और पर्दे लटकाने में एक और थोड़ी सी जो कबाहत है वो भी लाजम आती है कि देखा गया है कि पर्दे लटकाने में नौजवान तबका, चूंकि अक्सरियत वो नौजवान या बच्चे बैठते हैं एतिकाफ, तो अंदर जो है वो बैठ के गप्पे हाँकते रहना और इबादत के अंदर मशगूल ना रहना, तो ये भी चीजें लाजम आती हैं। अगर पर्दे नहीं होंगे, नमाजी हज़रात के सामने बैठे होंगे, तो फिर जो है ज्यादा बेहतर तरीके से वो इबादत भी कर सकेंगे। क्योंकि ये भी एक अलमिया हमारे यहाँ है ना कि लोगों के दिखाने के लिए बाजू का चीजें की जाती हैं। तो बहरहाल उसका पहलू यही है कि वो कम से कम जो है वो पर्दे ना लटकाए जाएं। अगर पर्दे लटकाना जरूरी भी समझा जाए तो फिर कम से कम नमाज के वक्त जो है पर्दों को ऊपर कर दिया जाए। जी बेहतर है, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। इसी के साथ दो एतकाफ के मुतल्लिक मेरे सवालात हैं जो नाज़रीन ने हमसे पूछे हैं कि एक तो ये बताएं कि औरतें जो हैं वो मस्जिद में एतकाफ कर सकती हैं, उनको इजाज़त है, या वो घर में ही एतकाफ करेंगी? और इसी के साथ मुत्तसिल मेरा सवाल है कि नाबालिग बच्चा जो है वो क्या अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चलते हुए या उसके अंदर एक शौक अगर पैदा हो जाए तो क्या नाबालिग बच्चा एतकाफ कर सकता है? ये मेरे दो सवाल, इसका जवाब दीजिए। पहला जो आपका सवाल है कि औरत एतिकाफ करेगी तो कहाँ, क्या मस्जिद के अंदर औरत एतिकाफ कर सकती है? तो मस्जिद के अंदर औरत एतिकाफ नहीं करेगी, बल्कि औरत अपने घर में एतिकाफ करेगी, और घर में भी उस जगह जो उसने नमाज के लिए मखसूस कर रखी है, यानी वो कमरा, वो जगह जो उसने नमाज के लिए मखसूस कर रखी है, जहाँ औरत अपनी पंजगाना नमाज पढ़ती है, उस जगह पे वो अपना पर्दा लगाएगी, अपना एक थोड़ा सा हल्का बनाएगी और उसमें बैठ के इतिकाफ करेगी। अब वो ही उसका सारा इहाता जो है ना, जो उसका पर्दा लगा हुआ है, वो ही उसकी मस्जिद करार पाएगा, उसी के अंदर वो रहेगी, उसी के अंदर इतिकाफ करेगी। मस्जिद के अंदर इतिकाफ करने की औरत को हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा सवाल आपका जो नाबालिग बच्चों के वाले से इतिकाफ में, तो नाबालिग वो बच्चे जिनको शऊर है, आगाही है, कम से कम दीन इस्लाम और जरूरी जो मसाइल हैं उन पे उनको बूढ़ है, वो समझते हैं, तो वो बच्चे तो बिठाए जा सकते हैं, जिनसे बैठने से मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल ना हो और दूसरों को किसी किस्म का जो है वो अजियत का सामना ना करना पड़े, वो बच्चे तो बिठाए जा सकते हैं। बच्चे शोर करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो छोटे हैं, जो मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करें, या जिनको इबादत का पता ही नहीं है, नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता, और उनको मस्जिद के अंदर इतिकाफ बिठा दे, तो वो जायज नहीं होगा। हाँ, वो बच्चे जो शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं, फामो फरासत रखते हैं, तालीम है उनके पास, वो बच्चे अगरचे नाबालिग भी हैं, वो इतिकाफ के अंदर बैठ सकते हैं। जी बेहतर है, ठीक हो गया। इतिकाफ के मुतल्लिक हमारे तीन बड़े अहम सवाल थे जो नाज़रीन ने हमसे पूछे हैं। अब नफली सदकात की तरफ आते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक सदका और खैरात का महीना है। तो इसमें यह बताइएगा कि आजकल स्कूलों की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है और उनके हालात बड़े ख़राब हैं, अगरचे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हो। तो एक सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि क्या स्कूलों को नफली सदकात दिए जा सकते हैं या नहीं? जी हज़रत साहब, चाहे स्कूल हो या जो भी ऐसा इदारा हो जो कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हो, चाहे सरकारी हो वो चाहे प्राइवेट हो, उसके अंदर नफली सदका देने में कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है, कोई हरज नहीं है। बल्कि अगर आप नफली सदका देते हैं
تو گویا کہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں آپ معاون بن رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم قدم ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، فرضی اور واجبی نہیں، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ اسکولوں پہ نہیں لگا سکتے، یہ اس میں کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ وہ ادھر ہی لگے گا جو اللہ رب العزت نے مصارف بیان فرمائے ہیں، لیکن نفلی صدقہ کا آپ ثواب اگر کسی کو، یعنی نفلی صدقے کے طور پہ اگر کوئی روپیہ پیسہ لینا چاہے، کوئی کمرہ تعمیر کروانا چاہے اسکولوں کے اندر، کتابیں بچوں کو لے کے دینا چاہیں، یونیفارم لے کے دینا چاہے، جس طرح ہمارے یہاں رجحان ہے کہ این جی اوز کرتی ہیں، تنظیمیں کرتی ہیں، تو اس نفلی صدقے کے اعتبار سے اس میں کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن فردی جو صدقہ ہوگا وہ اسکول کے اندر نہیں لگایا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، فرضی صدقات نہیں دیے جا سکتے۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ میرا ایک سوال ہے کہ اپنے والدین اور اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی، اولاد اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن کریم کے اندر حکم ہے، اسی طرح اولاد جو ہے وہ ظاہری طور پہ وہ انسان کے زیر کفالت ہے، تو نہ بندہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ بندہ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ہاں، دور کے رشتہ دار جو ہیں ان کو دے سکتا ہے، بہن بھائی جو ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم اولاد یا والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس بندے کا حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی جیب سے جو ہے وہ اپنے ذاتی خرچی ان کی معاونت کرے، ان کی کفالت کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے۔ وہ زکوٰۃ کی نیت سے اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کی نیت سے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے وہ زکوٰۃ دوسرے لوگوں کو جو مصارف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان پہ خرچ کر سکتا ہے، یا وہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، چچا زاد ہے، تو وہ ان کے طور پہ جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ ایک سوال بڑا آیا ہے انوکھا سا کہ ایک شخص جو زکوٰۃ کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، اب وہ بیرون ملک اسٹڈی کے لیے جانا چاہتا ہے، پڑھائی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں، یہ اصل صاحب اس طرح کے سوالات اکثر اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آج کل زکوٰۃ کے اوپر بڑا ابہام پیدا ہو گیا کہ جس کا جو مرضی آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو اچھا کام لگے وہاں زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ بھائی جو اچھا کام لگے، ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ سے ہی آپ اس کی معاونت کریں، وہ نفلی صدقات کے ذریعے آپ معاونت کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، بندہ جو ہے وہ صاحب حیثیت ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگرچہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہا ہے یا کسی اور سلسلے میں جا رہا ہے، آپ اس کی ویسے معاونت کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف پڑھائی کے سلسلے میں معاونت کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کو مسلمان بھائی ہے تو وہ معاملہ ہے، تو سوال میں یہ ہے کہ حقدار میں نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، جب حقدار ہی نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ کیسے لگے گی؟ ہاں، حقدار بچہ ہے تو اس کو دیے جا سکتے ہیں، اس سے وہ چاہے تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ اپنے خراجات پورے کرے، چاہے جو نفع کا اپنا وہ پورا کرے، وہ اس کا چونکہ حقدار ہے اس لیے ضروری ہے وہ لگ سکتا ہے۔ لیکن جو حقدار ہی نہیں ہے، وہ چاہے تعلیم کے لیے آپ کو دوں، چاہے آپ کاروبار بنانے کے لیے اس کو دیں، چاہے کھانے پینے کے لیے، جو حقدار نہیں ہے اس کو زکوٰۃ آپ کی نہیں لگ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو ذہین ہے اور اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہے صاحب حیثیت لیکن اتنے اچھے نہیں ہے کہ بیرون ملک جا کے جو ہے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ کنٹینیو کر سکے، تو آپ اس کو نفلی صدقات کے ذریعے اس کی مدد اور معاونت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سوال ہے کہ، اور یہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہے اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ امام مسجد جو ہے، یعنی جو مسجد کا امام ہے یا مؤذن ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی بتائیے۔ جی، امام مسجد ہو، مؤذن ہو، ان کو مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے قطعاً تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بلکہ دیکھیے جی، مسجد جو ہے وہ ایک پورا ادارہ ہے اور پورے محلے کا ایک ادارہ ہے۔ اب پورا محلہ جو ہے وہ کیا افورڈ نہیں کر سکتا اپنے امام کو تنخواہ دے اور مؤذن کو تنخواہ دے؟ آج کل بڑا المیہ امام مساجد کو اور ائمہ حضرات کو، مؤذنین کو بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیے ذہنیت کیسی ہے، اگر تنخواہ دینی ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دیں، یہ کیسا آپ کا دین کے ساتھ شغف ہے، کیسی دین کے ساتھ محبت ہے؟ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ انہی کو جو اللہ رب العزت نے مصارف بیان کی ہے، مسجد کے امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا خادم ہے، یا مسجد کے جملہ جو بھی معاملات ہیں، وہ چاہے مسجد کے کام ہی کروانا کیوں نہ ہو، مسجد کی تعمیر و مرمت کیوں نہ ہو، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ قطعاً 1 روپیہ بھی اس میں استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ لوگ اپنی ذاتی جیب سے، اپنے ذاتی جو ہے وہ اخراجات سے وہ مسجد بنائیں گے۔ اس کے امام مسجد کے معاملات ہوں، وہ مؤذن کے معاملات ہوں، وہ خود اپنی جیب سے طے کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نفلی صدقہ کا گوشت وغیرہ خود استعمال کر سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، گوشت جو نفلی صدقے کے طور پہ ہم نے دیا یا کسی نے بھی دیا، وہ خود استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ہاں وہ جو نظر آپ نے مانی ہے، جو واجبی صدقہ ہے وہ آپ خود نہیں استعمال کریں گے، وہ ظاہری بات ہے آپ غربا جو ہے مساکین جو ہے ان کے اندر وہ آپ صرف کریں گے یا مدارس کے اندر آپ بھیجیں گے. لیکن نفلی جو ہے چیز، وہ چاہے آپ نے گوشت صدقہ کیا ہے، چاہے آپ نے کوئی دیگ وغیرہ جو ہے وہ بنا کے تقسیم کی ہے، چاہے کوئی اور کھانا ہے، جو بھی نفلی صدقہ ہے وہ اپنے گھر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غربا کو بھی دیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ طلاق کے متعلق سوال آیا ہے کہ طلاق کے پیپر پر دستخط کر دیے لیکن عورت تک وہ نہیں پہنچے، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں، یہ بھی بتائیے. جی، یہ حسن صاحب طلاق کا مسئلہ بڑا حساس ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات پیپر جو ہے وہ پیپر کے ذریعے یونین کونسل کے ذریعے جو ہے وہ طلاق کا سلسلہ کیا جاتا ہے. تو اگر ایسا بندہ جس نے طلاق کے پیپر پہ دستخط کر دیے، اب وہ چاہے پیپر دستخط ہوا جو ہے وہ عورت تک پہنچے یا نہ پہنچے، بہر دو صورت جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ طلاق تبھی واقع ہو گئی ہے جب اس نے دستخط کیے ہیں، جب اس نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا. ہاں وہ اگر زبان کے ساتھ طلاق دے دیا، چاہے عورت موجود ہے یا نہیں، عورت ان کی موجودگی کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح اگر اس نے تحریر لکھی ہے، اس نے جب دستخط کر دیے ہیں، تحریر لکھ کے دستخط کر دیا ہے، یا تحریر خود نہیں لکھی کسی سے لکھوائی ہے اور تحریر کو اس کو پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، طلاق ہی دے رہا ہے اور وہ خود نیت سے دستخط کر رہا ہے، تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. اب چاہے وہ نوٹس بیوی تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر عورت تک پہنچ جائے تو بھی طلاق واقع ہوگی، اگر نہ پہنچے تو بھی طلاق واقع ہوگی. لیکن میں یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا، جو ہمارے وسیقہ نویس ہیں، جو عرضی نویس ہیں، جو یہ لکھتے ہیں یونین کونسل کے حضرات جو ہیں، وہ دیکھیں کہ اگر آپ نے وہ طلاق لکھ دی ہے، آپ کے پاس کو بندہ آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ طلاق لکھ دے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ 3 طلاقیں اکٹھی نہ لکھیں. ٹھیک ہے. یہ ضرور مہربانی امت پہ کریں، کم از کم اگر کوئی مجبور کر رہا ہے پہلے تو خود صلح صفائی کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ان کا کام ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ مثالتی کمیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے لیے ذریعے کوشش کریں. لیکن اگر مجبوری ہے بھی تو 3 طلاقیں اکٹھی نہ لکھے، بلکہ 1 طلاق لکھے اور 1 طلاق کا پروانہ جو ہے اس کو پہنچا دے بیوی کو، عورت کو، اور پھر اگر ہو سکے تو کسی طریقے سے تعلق جو ہے وہ تاکہ پیچھے بحال ہو سکے. کیونکہ اگر 3 طلاقیں اگر اس مرد کے کہنے پہ اس لکھنے والے نے لکھ دی، تو اب جب اس کا سائن ہوں گے، دستخط ہوں گے، تو تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی، اب ان کا تعلق ختم ہو جائے گا. اس لیے لکھنے والے جو ہیں وہ اس چیز پہ ضرور غور کریں، وہ لکھتے وقت 3 طلاقوں کا ذکر نہ کریں بلکہ فقط 1 طلاق جو ہے وہ لکھا کریں. اچھا، 1 طلاق رجعی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس میں ظاہر گنجائش موجود ہے واپسی کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر 1 طلاق رجعی دی گئی ہے، اور یہ بھی بڑا انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ طلاق رجعی ہے کیا. پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم خود طے تو نہیں کریں گے نا، ہر بندہ کو طے کر کے میں نے طلاق رجعی ہی دی ہے. طلاق کی بیسکلی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، اور پھر اس کے بعد بائنہ آگے جا کر مغلظہ بن جاتی ہے. ابتدائی طور پر یہ 2 ہی قسمیں بنتی ہیں. اب طلاق رجعی جب دی ہے تو طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. اور طلاق رجعی کب واقع ہوگی؟ جب صریح الفاظ کے ذریعے طلاق دی جائے گی. اگر کنایتاً الفاظ کے ذریعے طلاق دی جائے گی تو پھر وہ رجعی نہیں کہلائے گی، پھر وہ بائنہ بن جائے گی. اگر صریح الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہے، وہ چاہے 1 طلاق رجعی ہے چاہے 2 طلاق رجعی ہیں، اس میں عدت کے اندر مرد کو اختیار ہے کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ چاہے قولاً چاہے عملاً اور فعلاً جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر. ہاں اگر عدت گزر جائے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. عدت کے اندر طلاق رجعی کی صورت میں مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارا پہلا سیشن مکمل ہوا، اس کے اندر مفتی صاحب نے میرے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. مزید آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی تشویش ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارا اسکرین کے اوپر نمبر واٹس ایپ موجود ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے سوالات آپ کے نام اور ایڈریس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. اللہ حافظ.